अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम व करम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, खुदाए जुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब हजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कदर कसीर मोजज़ात अता फरमाए हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। जो मोजज़े दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़र्दन अता हुए वो सब, बल्कि इनमें से भी कई ज़्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली में जमा कर दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन हज़ार मोजज़ात में से एक मशहूर तरीन मोजज़ा और कायनात का सबसे मुनफरिद वाक़या शब मेराज शरीफ का है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ आपको बताया है और इस पुरअसरार सफ़र को हम पिछली वीडियोज़ में कुछ बयान कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा सफ़र 7वें आसमान तक ख़त्म हुआ। आज तक हमने जो वीडियोज़ आपसे बयान की, आज की वीडियो में हम आपसे 7वें आसमान से आगे का सफ़र बयान करेंगे। इस पुरअसरार और ख़ूबसूरत सफ़र को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में हम सिदरतुल मुंतहा, मकाम मस्तवी, अर्श उला से ऊपर और दीदार इलाही और हम कलामी का शर्फ, ये सब वाक़यात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जन्नत और जहन्नम की सैर आपके सामने पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद सैयद आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ़ लाए। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते जो हैं वो हाथी के कानों की तरह हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ये सिदरतुल मुंतहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 4 नहरें मुलाज़ा फरमाई जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थीं। इन 2 नहरों में से 2 तो ज़ाहिर थीं और 2 नहरें जो थी वो खुफिया थीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ए जिब्रील, ये नहरें कैसी हैं? अर्ज़ किया, खुफिया नहरें तो जन्नत की हैं और जो ज़ाहिरी नहरें हैं वो नील और फ़रात हैं। प्यारे दोस्तों, जब सिदरतुल मुंतहा के बाद हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहीं ठहर गए और आगे जाने से माज़रत खा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बुलंदी की तरफ सफ़र फरमाते हुए एक मकाम पर तशरीफ़ लाए जिसे मुस्तवा कहा जाता है। यहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमों की चरचराहट समाअत फरमाई। ये वो कलम थे जिनसे फ़रिश्ते रोज़ाना के अहकाम इलाहिया लिखते हैं और लोहे महफूज से 1 साल के वाक़यात अलग अलग सहीफ़ों में नकल करते हैं और फिर ये सहीफ़े शौबान की 15वीं शब मुतलका अहकाम फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर मस्तवा से आगे बढ़े तो अर्श आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे भी ऊपर तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ खुद कहाँ और कब भी ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि ये अल्फाज जगह और ज़माने के लिए बोले जाते हैं। और जहाँ हमारे हजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए वहाँ जगह ना थी, इस वजह से इसे लामकां कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ज़वजल ने अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाया कि जो किसी को नहीं मिला। हदीस शरीफ में इसके बयान के लिए काब कौसैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंतहाई कुर्ब और नज़दीकी बताना मकसूद हो। प्यारे दोस्तों, सरकार वाली वकार महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में सर की आँखों से अपने प्यारे रब्बे तबारक व तआला का दीदार किया। पर्दा था, ना कोई हिजाब था, ज़माना था, ना कोई मकान था, ना फरिश्ता था, ना कोई इंसान था और बेवास्ता कलाम का शर्फ हासिल किया। प्यारे दोस्तों, वो वही क्या थी जो रब ताला ने उस कुर्ब ख़ास बंदा में ख़ास की तरफ फरमाई और क्या राज नियाज हुए। बुखारी शरीफ के हदीस में इनसे अल्फाज में बयान किया गया है, फ़ा अहवा इला अब्दिही मा अहवा,
یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی ہے، اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں، کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی واپس اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ نمازیں 50 ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ مجھے اب حیا آتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ خود ذہن تصور کر لیجئے کہ ہم روز کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آگے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ عز و جل نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پس وہ فرشتے سدرۃ المنتہا پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری جو نہر تھی وہ تھی شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت، نشہ بالکل نہیں تھا، اور چوتھی جو پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔
پیار دوستو، جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار یعنی اندر سے خالی کیے گئے موتیوں کے خیمے تھے۔ اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پیار دوستو، جنت کی سیر کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ پیار دوستو، اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ پیار دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا اعلان کیا۔ پیارے بھائیو، اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں نیز عرش و کرسی سے اوپر لامکان کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ رب العزت عز و جل کی قدرت کے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے امور کو معجزے کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک عصا لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور مادر ذرا پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کرنا، اور سب سے افضل نبی و رسول حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ بس ہمیں اس کی قدرت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آسمان ہدایت کے روشن ستاروں حضرات صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے بہترین راہ نما ہے۔ ان عالیہ رتبہ ہستیوں نے کم و بیش زندگی کے ہر شعبے میں مثالی کردار ادا کیا ہے اور اس سے بعد والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ خواہ کیسے ہی حیران کن بات ہو اور کیسا ہی حیرت انگیز واقعہ ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب واقعہ معراج کی تصدیق کے سلسلے میں افضل صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مبارک عمل ملاحظہ کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت کے حوال سے بیان کیے جاتے ہیں جس وقت مکہ المکرمہ کی پربہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا، لیکن کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کفار مشرکین اپنی روش طریقے کے مطابق اس کو ماننے سے انکار ہوئے۔ چنانچہ روایات کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔
اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ مذاق اڑانتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے برگزشتہ کرنے کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کئی لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ وسلم کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ وسلم انہیں یہ بھی بات بیان کریں گے جو مجھے کی ہے؟ سرکار عالی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ پیارے دوستو، مطعم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں واضح تھیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ایک ایک مہینہ سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے بھی ہو آئے ہیں۔ لات و عزی کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ لیکن پیارے دوستو، بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی۔ مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دیں۔ اس پر لوگ پکار اٹھے۔ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل ہی درست ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں